वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक है हमारा जिस पे गुफ्तगू करेंगे 10 ज़िलहज के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से। वक्त तो चूँकि हमारे पास कम ही होता है लेकिन कोशिश ये करेंगे जितनी ज़्यादा सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें और आप तक ये सारा नॉलेज पहुँचाएँ और ख़ुद भी कुछ सीखें। तो मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मौलाना अमीन साकिब साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। इनको भी हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का, और आपको भी हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी ये मेहनतें और काफ़ियाँ कबूल फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौलाना अमीन साकिब साहब भी मौजूद हैं, तो मैं गाहे बगाहे आप दोनों को गुफ्तगू में शामिल करूँगा। मौलाना साहब, अमीन साकिब साहब से मैं पहले जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं मैं उनको कंपाइल कर लेता हूँ, हमारी टीम कंपाइल करती है, फिर हम अकॉर्डिंगली आपसे वो सवाल भी पूछते हैं। तो पहली चीज़ जो पूछी गई कि ज़िलहज हिजरी कैलेंडर का 12वां महीना है, बाकी महीनों से ये कैसे मुमताज़ है? थोड़ी वजाहत कीजिए, फिर मेरे डॉक्टर साहब की जानिब जाना है। इसमें दो इम्तियाज़ हैं जी। एक यानी इसका इम्तियाज़ जो है वो 4 महीनों के साथ मुश्तरक है। यानी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। जी। यानी ये 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं तो उनमें से एक महीना ये ज़ुल्हिज्जा का महीना भी है। जी। तो ये तो 4 महीनों के साथ इसका जो इम्तियाज़ है वो मुश्तरक हो गया। दूसरा इम्तियाज़ जो है वो सिर्फ़ इसी महीने के साथ ख़ास है। जैसे इस महीने के अंदर इस्लाम का अज़ीम तरीन फ़रीदा वो हज है, जी। क़ुरबानी का अज़ीम तरीन अमल है, और बिलख़ुसूस इसमें यौम अरफ़ा है जो वहाँ मौजूद लोगों के लिए तो खैर बरकत का बायस है ही कि मालिक करीम उन लोगों को जो वहाँ मौजूद हैं उनकी मग़फ़रत का आम ऐलान फरमाते हैं। जी। तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने इस दिन को इस एतबार से भी बड़ा अज़ीम बनाया है कि इस दिन का रोज़ा रखने वाला 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा लेके जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। युकफ़िर असनतल मादिया वल बाकिया, कि 1 साल पीछे जो गुज़र गया उसके तो गुनाह मुआफ़ होते ही हैं, जो आने वाला साल है उसके भी गुनाह मुआफ़ होते हैं। और शायद इबादात में से ये मुनफरद इबादत है कि बाकी इबादात से पिछले जो गुनाह हैं वो तो मुआफ़ होते ही हैं। मसलन वुज़ू करते हैं तो गुनाह मुआफ़ होते हैं, नमाज के लिए चलते हैं गुनाह मुआफ़ होते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर और बिलख़ुसूस इन 10 दिनों में आने वाला ये जो दिन है यौम अरफ़ा का, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाला जो साल है उसके भी गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। वो दिन कौन सा बनेगा अमूमी तौर पे ज़रा वाज़ेह कर दीजिए, फिर मेरे डॉक्टर साहब की जानिब जाना है। ये यौम अरफ़ा के लफ्ज़ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इसको ताबीर किया है। अब यौम अरफ़ा अपनी तारीख़ के एतबार से 9 तारीख़ को बनता है, 9 ज़िलहज को बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक इख्तिलाफ आजकल जो है वो लोग बाज़ सर इख्तिलाफ वाली बात पे दोबारा आ जाएंगे, सॉरी टू कट यू। मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने फिर एक कमिटमेंट है, हमने उनसे स्पेशल गुजारिश की तो उनसे टाइम लिया था। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिनों की अहमियत और फजीलत के बारे में हमें शरीयत क्या रहनुमाई फराहम करती है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस बारे में सबसे पहले मैं आपके सामने वो हदीस रखना चाहूँगा जिसे इमाम बुखारी और दीगर अइम्मा हदीस जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों में बहुत महबूब हैं। सुभान अल्लाह, इतने महबूब हैं कि अल्लाह ताला को यही नेक अमाल दीगर अय्याम में इतने महबूब नहीं हैं जितने इन अय्याम में महबूब हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन अय्याम में नेक अमाल बजा लाना किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के हुसूल का सबब बनेगा। तो इसलिए इन अय्याम में कसरत के साथ नेक अमाल का अहतमाम करना चाहिए और इन अय्याम में ही यौम अरफा है,
جس کے بارے میں شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر اس دن کا روزہ رکھا جائے. اور انہی ایام میں قربانی کا دن ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے افضل دن قرار دیا ہے. تو اس سے ان ایام کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال جو ہیں کیا وہ رمضان المبارک کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جزاک اللہ. یہ ایام جو ہیں سال کے تمام ایام سے افضل ہیں اور سال کی تمام راتوں سے ان کی راتیں افضل ہیں سوائے رمضان کی آخری 10 راتوں کے. رمضان کی آخری 10 راتیں ان ایام کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن ان ایام کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں. رمضان کی آخری 10 راتیں کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ ان میں شب قدر ہوتی ہے اور شب قدر کی شان اور اس کا مقام و مرتبہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن دنوں کی طرف آئیں گے تو ان ایام کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. ویسے اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب، ہم غور کریں، ہم غور نہیں کرتے اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم جستجو تو کریں، ہم کوشش تو کریں، ہم لگن تو رکھیں، ہم جاننے کی کوشش تو کریں، ہم تعلیم تو حاصل کریں. ہمیں بہت سے خزانے ملتے ہیں. ہم اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کر سکتے ہیں. تو سر بڑی خوبصورت یہ بات ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ ان چند دنوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں ان میں چند کوئی مختصر اور ایسے اعمال بتا دیں جو ویسے تو کرنے میں ہلکے ہوں لیکن ترازو میں وزن میں بہت وزنی ہوں. جی ان ایام میں علماء کرام نے جن اعمال کی صراحت کی ہے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے حج، دوسرے نمبر پہ عمرہ اور تیسرے نمبر پہ روزے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں سے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا تو ممنوع ہے لیکن پہلے 9 دنوں کے روزوں کا آپ اہتمام کرتے تھے اور خصوصاً یوم عرفہ کے روزے کا. اور ایسے ہی مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کثرت سے تکبیریں کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو. تو ان ایام میں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے اس جانب اشارہ کیا ہے. صلہ رحمی کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، انہیں کوئی تحفہ دینا، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اور ایسے ہی وہ الفاظ اور کلمات جن کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت وزن ہے، مثال کے طور پہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ کثرت سے کرنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کرنا، کیونکہ اس دعا کے الفاظ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا جو الفاظ مصری والے نبی جناب یونس علیہ السلام نے اختیار کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو یہ اور دیگر اعمال ان کا کثرت سے ان ایام میں اہتمام کرنا چاہیے. اور تکبیرات اونچی آواز سے کہنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میں چلتا ہوں ذرا مولانا امین ثاقب صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں گا میں. ہم وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 9 ذی الحج، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا بڑی فضیلت ہے روزے کے حوالے سے، روزہ رکھا جائے. اس میں دونوں طرح کی رائے پائی جا رہی ہیں، تو اس پہ آپ گفتگو کر رہے تھے. تو ایسا ہے کہ 9 تاریخ اس کو یوم عرفہ بنایا گیا ہے کہ اس دن لوگ جو حج کے اندر موجود ہیں وہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے. اب بقیہ دنیا کے اندر جو لوگ وہاں تو موجود نہیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. تو اگر ہم اسی ٹائم اور اسی تاریخ کے ساتھ پابند کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس ہے دن رات کا فرق. تو جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رات چل رہی ہے. تو اگر ہم ان کو پابند کریں اسی دن اور اسی ٹائم کے حساب سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس روزے کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے جہاں پر جو موجود ہے جب اس کی 9 تاریخ آئے تو وہ اس دن کا روزہ رکھے.
انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ جو حرمت والے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کن امور سے ہمیں خصوصاً بچنا چاہیے، یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اور ہمیں یہ کام ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو والا معاملہ ہے، تو ہمیں کون سے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں قرآن مجید نے جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ ایک لفظ کے ساتھ فرما دی، لا تظلموا فیہن انفسکم، جی، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح سے عرب کے اس دور کے اندر خاص طور پر قتال اور لڑائیوں کا دور تھا، جی، اس سے خاص طور پر منع کیا، اور ان دنوں کے اندر لڑائی کا آغاز کرنا اس سے روکا گیا۔ تو یہ محدود نہیں ہے، انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے وہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو ان سارے امور سے جس طرح نیکیوں کے اندر ہمیں کوشش کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضی کی طرف لے کے جاتا ہے ان سے احتراز کرنا اور خاص طور پر بچنا، وہ ان 10 دنوں کے اندر مزید اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو بڑی ماشاءاللہ مزے کی چل رہی ہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ جس طرح ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی افضل ہے، کیا ان ایام میں سرزد ہونے والے گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے؟ یہ سیم وہی بات ہے جیسے بھی میں شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنا جس کا ہمیں ویسے بھی دین اسلام منع کرتا ہے، لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور دوسری چیزیں۔ جبکہ اگر ہم اس خاص طور پہ عشرے کی بات کریں ذی الحج کے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کا بہت زیادہ ہمیں اس طرح سے گناہ ہوگا، یا وہ کیا معاملات ہیں وہ بھی پلیز بتائیے۔ جی، گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں صراحت کے ساتھ کسی آیت میں یا حدیث میں نہیں آیا کہ ان ایام میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یعنی سرزنش زیادہ سخت ہوگی۔ جی، گرفت لیکن زیادہ علماء کرام عام طور پہ یہ اصول بیان کیا کرتے ہیں کہ جن ایام کی حرمت زیادہ ہے، جن ایام کے فضائل زیادہ ہیں، جن ایام میں شریعت چاہتی ہے کہ آپ نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوں، آپ شریعت کی اس ترغیب کو نظر انداز کرتے ہوئے ان ایام میں بھی گناہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ دیگر ایام کے گناہوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ لیکن باقاعدہ اس کی صراحت آئی ہو تو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا سر، اگر ہم طرز عمل جاننا چاہیں، ہم اپنے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں اچھی کرنی چاہیے، ہمیں یہ عبادات کرنی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا خاص طور پر اس عشرے میں، وہ بیان کیجیے گا پلیز۔ جی، اس بارے میں ایک روایت فوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، یہ دونوں صحابی ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تاکہ ان کی آواز سن کر باقی لوگ بھی تکبیریں کہیں اور ان ایام کی فضیلت اور اہمیت کا احساس کریں۔ جی، تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے ان ایام میں کہ وہ خود بھی نیک اعمال میں اضافہ کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بازاروں میں ہیں اور غفلت میں مبتلا ہیں وہ بھی بیدار ہوں اور وہ بھی ان ایام کی فضیلت اور اہمیت کا احساس کرتے ہوئے تکبیریں کہیں اور دیگر نیک اعمال کو بجا لائیں۔ تو یہ ہے طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ یعنی کہ خاص طرز عمل جو آپ نے بیان کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم اس طرز عمل کو خود بھی اپنا سکتے ہیں، ہم خود بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، یعنی ہم چلتے ہوئے اپنے کام میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، فیملی میں، اپنے ورک سٹیشن، یہ سب کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ان ایام میں تلاوت کثرت سے کی جائے، صدقہ خیرات کثرت سے کیا جائے، اذکار کثرت سے کیے جائیں اور کوشش کریں کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر ان نیک اعمال میں اضافہ کریں، ان ایام کی حرمت کا احساس کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی خوبصورت روایت ہے اور یہ صرف دین اسلام کی ہی روایت ہے جو مجھے نظر آتی ہے، مجھے اس کے بارے میں نالج بھی دیجیے گا، میرے دیکھنے سننے والے بھی نالج لیں گے اس سے کہ ہم جو بھی
اچھا کام کرتے ہیں، جیسے ابھی تکبیرات کا آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں فوری آیا کہ اگر ہم بھی یہ کریں تو ہمارے آس پاس والے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے فیملی ممبرز، ایون کہ جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن جب وہ یہ تکبیرات سنیں گے تو وہ بھی آٹومیٹکلی پڑھیں گے. کیا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. صحابہ کرام کا یہی مقصد تھا بازار میں جا کر تکبیرات کہنے کا، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ خود آپ بھی تکبیر کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی آواز سن کر دیگر لوگ بھی تکبیرات کہیں گے تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور کہنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آؤں گا آپ کی جانب. بڑی اچھی اور مزے کی گفتگو اور سیر حاصل گفتگو ہے جس سے ہمیں نالج مل رہا ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہم گفتگو کو وہیں سے چلائیں گے. ہم یوم عرفہ کا جو روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ذی الحجہ کو جو رکھا جاتا ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کے لیے خاص طور پر کیا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو اس روزے کا ہم ذکر کریں، دوسرا اس روزے میں رہتے ہوئے عبادات کا ذکر ہم کریں، وہ فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوبصورت اشارہ تھا. جی. ہم نے عبادات کو جو ہے نا وہ محدود کر کے رکھ دیا نماز، روزہ اور تلاوت وغیرہ میں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اپنے اعزاء اقارب جو ہیں، ہمارے جو خونی رشتے ہیں یا ہمارے تعلق والے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادات میں ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے. خاص طور پر یہ چونکہ عید کے دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ان لوگوں کا خیال، جیسے حدیث میں آتا ہے السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جی. جو بندہ بیواؤں کا، مساکین کا ڈھونڈ کے ان کا خیال کرتا ہے اور ان کی ضرورتیں ان تک پہنچاتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. جیسے جہاد کرنے والا میدان جنگ کے اندر نکلا ہوا جہاد کرتا ہے، تو جو بندہ ان بیواؤں اور مساکین کا خیال کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ان کے پیچھے جا کے ان کی ضرورتیں پہنچا کے آتا ہے. میں امام حسن البصری رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ائمہ ان کا جو ہے وہ ذہن کہاں تک جاتا تھا. ایک آدمی نے ان سے کوئی سوالات کیے اور پوچھا کہ میرے اعمال میں کون سا عمل جو ہے وہ میں اس کو اختیار کروں. تو امام صاحب اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاؤ اور تمہاری والدہ تمہاری ان کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو جائے تو میرے نزدیک یہ نفلی حج سے زیادہ بہترین. سبحان اللہ. ریپیٹ کیجئے گا، مجھے بڑا مزہ آیا یہ بات سن کے کہ صرف والدہ کے پاس بیٹھنا ہے، رات کو اس کے کچھ ساتھ نہیں کرنا، صرف کھانا کھانا ہے ساتھ بیٹھ کے، کوئی مشقت نہیں ہے. آپ نے اپنی باڈی کو انرجی دینی ہے، آپ نے خود ہی غذا حاصل کرنی، اور اس پہ بھی عبادت حج جیسی. کہا نفلی حج سے زیادہ میرے نزدیک محبوب عمل ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کو اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان دنوں میں جہاں بقیہ عبادات ہیں، والدین کی خدمت کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی جو ہے. اب صلہ رحمی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک آدمی اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ قربانیاں موجود ہیں. جی. لیکن اسی کا قریب ترین جو رشتہ دار ہے اس کے پاس قربانی نہیں ہے. اس کو گوشت تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر قربانی اس کے گھر میں ذبح ہو تو اس کے بچوں کے چہروں پر جو خوشی آئے گی نا، وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا تھا کہ ای العمل افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سرور تدخلہ علی اخیک المسلم. اگر تمہارے کسی عمل سے تمہارے مسلمان بھائی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے نا، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے. اور ان 10 دنوں میں یہ زیادہ کرنے کی کوشش ویسے بھی کرنی چاہیے ہمیں، لیکن اگر ان 10 دنوں میں کریں تو کیا ہی افضل ہے. یہ بھی فرمائیے گا کہ 9 ذی الحج کے روزے کا ہم ذکر کریں، کیا ہم 8 ذی الحج کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ 9 کے 9 دنوں میں ہی اگر روزہ رکھا جائے تو یہ بہترین عمل ہے. سبحان اللہ. اور لیکن 9 تاریخ والا روزہ جو ہے یہ تو پھر ماشاءاللہ ایسی ایک عبادت ہے کہ میں اس پہ سوچ کر کے بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ آنے والے سال کے گناہوں کا پہلے سے ہمارے لیے جو ہے وہ کفارے کا بندوبست کر دیا. صرف سمجھے تو صحیح، ہم جستجو تو کریں. اچھا سر، جیسے ہم بات کر رہے تھے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ پھر اگر ہم ذی الحج جو 8-9 کا ذکر کر رہے ہیں، 8 کو بھی رکھ لیں، پہلے بھی رکھ لیں 9، تو اپروکسیمیٹلی ہمارے دیکھنے سننے والے بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا. ابھی جون کی تقریباً کون سی ڈیٹ بنے گی؟ یہ تقریباً جو عید ہے یہ 29 کو شاید بن رہی ہے.
تو اس سے ایک دن پہلے یعنی 28 بھی ہو سکتا ہے جی 28 ہوگا یا 29 ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے، وہ عید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی باقاعدہ تیاری کریں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم اور ترغیب دیں، اور ان کو یہ بات یاد بھی کروائیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اس ایک دن کے روزے سے ہمارے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے گا، اور اس میں بچوں کو خاص طور پر جو ہے وہ شامل کیا جائے، ان سے روزہ رکھوایا جائے، بلکہ تربیت کا بھی چھٹی بھی ہوتی ہے، یہ تربیت کا پہلو بھی ہے، اور بچوں کے ذہن کے اندر نقش ہونے والی چیز ہے کہ ہمارے والدین، اور پھر سب سے بڑی بات وہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہے، ان کے والد صاحب بستر مرگ پہ تھے، تو وہ ان کے پاس جا کے جو ہے نا وہ سورۃ الملک سنانے لگ گئے، اور سنا کے کہتے ہیں ابا آپ نے ہمیں یہ یاد کروائی تھی اور آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں اس پہ دوبارہ آؤں گا سر، بڑی اہم بات ہے، اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ جس ہم قربانی کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ذی الحج کے حوالے سے، تو پھر اہم اور بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قربانی 11 اور 12 کو بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دن کیا بنے گا؟ وضاحت کیجیے گا پلیز۔ جی گزارش یہ ہے کہ قربانی 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 تاریخ کو کرنا افضل ہوگا۔ ایک تو اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنوں میں سے افضل ترین دن قرار دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں سے ایک ہے، تو جو نیک عمل 10 تاریخ کو کیا جائے گا اس کے یعنی کہ برابر وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا جو 11 یا 12 کو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کر لے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، آپ 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں وہی بات ہے کہ عید کے تینوں دن قربانی کی جا سکتی ہے، پہلے دن کی افضل ہے، دوسرے دن کی تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط بول جاؤں، یا ہمیں اس کے بارے میں علم دیجیے گا کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ہم کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت ڈیفرنٹ ہے اور وقت کی بھی اس میں قید ہے، یہ اسی طرح سے بات ہے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا سر، کئی جگہ ایسے بھی میرے نالج میں آئی ہے بات کہ 4 دن بھی ہوتے ہیں اس میں، چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی چوتھے دن قربانی کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے اختلاف سے بچتے ہوئے اگر انسان 11-12 کو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی 13 کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری کویسچن، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے جانا ہے، یہ فرمائیے گا کہ ان دنوں میں جو 10 دنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مسلمانوں پر، ہم پر کوئی خاص ایسی چیز جو روک دی گئی ہو، ایسا بھی ہے کچھ؟ جی میرے علم میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، وہی ہیں جو وہی گناہ اور وہی حرام کردہ چیزیں جو دیگر ایام میں ممنوع ہیں وہی ان ایام میں ممنوع ہیں، بلکہ ان ایام میں ان سے زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان سے ہٹ کر کوئی چیز ہو فی الحال میرے ذہن میں نہیں۔ پابندی ایز سچ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، یہ وہی سارے احکامات ہیں جو ہمیں عام معمولات زندگی میں دین اسلام بتاتا ہے، وہی پابندیاں ہیں اس میں بھی؟ جی بالکل وہی پابندیاں، جی بالکل بالکل صحیح بجا فرمایا سر۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سر آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں، وہی سلسلہ وہی جوڑتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے، اور بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ کل ہمیں کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہم دین کے حوالے سے لے کے چلیں گے وہ ہمیں دین کے حوالے سے چل کے دکھائیں گے، دنیاوی حوالے سے لے کے چلیں گے دنیا کے حوالے سے وہ چل کے دکھائیں گے۔ کتنی خوبصورت مثال کہ اولاد اپنے والد کے سراہنے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ابا یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا۔ تو اس پہ آپ گفتگو کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے۔ اب ہمارے پاس اور بہت سارے وسائل موجود ہیں، مثلاً ہم گاڑی میں ہیں، گاڑی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤنڈ موجود ہے، تو اگر ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ وہاں پر تکبیرات چلتی رہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس گھروں کے اندر موجود ہے انتظام، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ہمارے گھر کے اندر اس کی ریکارڈنگ چلتی رہے، دکان پہ ہم موجود ہیں، ہماری دکان پر اس کی ریکارڈنگ چلتی رہے، تاکہ وہ جو طریقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا وہ اس کا ایک رنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہو۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم سکولز میں ہیں،
اگر ہم کسی آفس میں ہیں اس کی کسی مین جگہ پر جو ہے یہ تکبیرات لکھ کے لگا دی جائیں، تاکہ ہر آنے جانے والا گزرنے والا ان کو دیکھ کر کے پڑھے، تو یہ بھی اسی طرح کی ہی ترغیب ہے جیسے وہ بازار میں جا کر کے ان کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو اس میں ترغیب ملتی تھی۔ دیکھیں کتنا پازیٹیو اسپیکٹ آپ نے بتایا ان چیزوں کا جس کو ہم غلط اکثر استعمال کرتے ہیں۔ ہم الیکٹرانک گیجٹس کا، ہمارے ہاتھ میں جو دوسرے گیجٹس ہیں ان کا، ہماری گاڑی میں جو گیجٹس ہیں ان کا، گھر میں جو الیکٹرانک کی چیزیں موجود ہیں ان کا، آپ نے کتنا مثبت استعمال بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دل میں نا ایک بڑی خوبصورت سی فیلنگ آئی جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ہمیں یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریکارڈ پہ چلا دینا چاہیے اس کو۔ تو سر ویسے کیا خوبصورت یہ بات ہو کہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کتنا افضل ہوگا کہ ایک سے سن کے دوسرا کرے، دوسرے سے سن کے تیسرا کرے، تو یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا آپ کو ثواب کمانے کے حوالے سے بھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے تو ہمیں شوق ضرور ابھرتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں۔ تو اگر ہم ان دسنوں میں تکبیرات کا اس لیے بھی اہتمام کریں کہ اس سے دوسرے جو ہیں وہ ترغیب لے کر کے اس عمل کو دہرائیں اور مزید کریں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا تکبیرات پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، وہ جو 9 روزے رکھنے کے حوالے سے سنت بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے یہ روزے، اور پھر ازواج مطہرات کی طرف سے بھی ہمیں یہ بات ثبوت ہوتی ہے کہ اسی طرح سے ہی ہوتا رہا ہے۔ بعض علماء دین منع کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا، کیا وجہ ہے، اس طرح سے کیوں ہے؟ اصل میں وہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کو لے کر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آسان کر لیا جائے تو آپ نے ایک مطلق لفظ فرما دیا کہ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک صالح اعمال میں جو ہے وہ ان دنوں کے اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے روزہ تو اعمال صالحہ میں ایک جو ہے وہ بلند ترین مقام رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اگر یہ 9 دنوں کے روزے رکھے جائیں تو یہ خیر کا عمل ہے اور بہترین عمل ہے، اور بالخصوص جو ہے یہ ہمارا اختلاف بھی نکل جائے گا اس میں کہ 8 کو رکھنا ہے کہ 9 کو رکھنا ہے، وہ اگر سارے دنوں میں رکھ لیے جائیں تو میرا خیال ہے اس میں اور زیادہ خیر کیا ہی افضل ہے، کیا ہی فضیلت ہے جو ہم حاصل کر لیں۔ اب چونکہ اسی اشرے میں قربانی کے حوالے سے بھی گفتگو ہے تو کچھ گفتگو اس پہ بھی کر لیں۔ جیسے ہم یہ گفتگو میں کہتے ہیں کہ جب قربانی کرنی ہے تو جو قربانی کر رہا ہے قربانی تک اس نے ناخن بال نہیں ترشوانے، تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ اس میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ جب یہ ذی الحجہ کا چاند شروع ہو جائے، یعنی مہینہ شروع ہو جائے، اور مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کے طلوع ہونے سے ہی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، جسم کے کسی حصے سے جو ہے وہ گوشت وغیرہ یا کوئی چیز جو ہے وہ نہ کاٹے۔ تو اس میں 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا گھر کا سربراہ ہے یہ پابندی صرف اسی کے لیے ہے۔ دوسری رائے میں یہ ہے کہ وہ پورے گھر والے وہ بھی اس پابندی کے اندر شامل ہیں، یعنی ایون کہ بچے بھی اس بات کا اہتمام کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آسان کر لیا جائے کہ وہ جو صاحب البیت جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ یہ کرے ہی کرے، اور باقی بھی چونکہ جس طرح وہ قربانی کے اندر شریک ہیں تو اسی طرح اگر وہ اہتمام اور التزام کر لیں تو لازماً اس کے اندر خیر بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی جو اس سربراہ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تربیت کا ایک عمل ہوگا۔ اگر جو صاحب قربانی کر رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ وہی معاملات کرتے ہیں جیسے کہ وہ خود کر رہے ہیں تو ایک تربیت ہوگی جو دین اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ جس طرح ایک شخص تو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کر کے اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، ایک شخص یا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے معاشرے میں موجود ہیں وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ ان کو ثواب مل جائے؟ اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان اعمال کو جو دوسرا کر رہا ہے بال نہ کاٹنے کا اور جو ہے وہ ناخن نہ کاٹنے کا، لیکن اس میں باہر کیف ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اس کو قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر قربانی نہ کر سکنے والا اگر وہ اپنی نیت کو صرف خالص کر لے
جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی گزرتے گزرتے کہتا ہے کہ یہ ریت کا ٹیلا اگر یہ سونے کا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، تو رب کریم نے اس کے لیے وہ ثواب اس کے حصے کا جو ہے وہ اس کا حصہ بنا دیا۔ تو اگر وہ اپنی نیت کو خالص کر لے کہ مالک تو نے مجھے جو ہے وہ اگر دیا ہوتا تو میں لازماً اس کو خرچ کرنے والوں میں بنتا اور میں ضرور یہ عمل کرتا، تو اللہ رب العالمین بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، وہ نیتوں پر بھی وہ دے دیتا ہے جو بعض اوقات عمل پر بھی نہیں ملتا۔ اچھا سر، اس کو بھی تقویت ایسے ملے گی جیسے آپ فرما رہے ہیں، گفتگو میں ہم نے بہت سی سیٹنگز جو کی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نیت کر لیں، سب سے پہلی بات تو وہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ہو کہ یا رب العزت میں چاہتا ہوں یہ قربانی کرنا لیکن میری جیب اجازت نہیں دیتی، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں وہ سارے کام کروں گا جو کہ کوئی قربانی کرنے والا کرتا ہے، جیسے ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، انتظار کرنا قربانی کے دن تک کا، یہ سارے عمل اگر وہ کرتا ہے تو اس کو قربانی کا اجر ملے گا۔ اس پہ وضاحت کیجیے۔ بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس نیت سے یہ کام چھوڑ دے کہ آخری دن تک میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر میسر کر دے تو میں قربانی لوں گا اور قربانی کروں گا، تو پھر تو بالاولیٰ یہ اس کے قریب ترین پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہم زندگی کے بہت سارے کام جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کوشش کر کے کر لیتے ہیں کہ چلیں بعد میں اللہ کرے گا تو یہ انشاءاللہ جو قرض ہے، یہ معاملات ہیں، یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح کی نیت کر کے قربانی کے لیے بھی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی جو ہے وہ توفیق بھی دے دیتا ہے اور اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کھلے لفظوں میں اگر کہیں تو اگر آپ کی نیت ہے، آپ نے کہیں سے رقم لے بھی لی ہے، ادھار کے طور پہ لے لی ہے، آپ نے قربانی کر دی ہے، اور آپ کی نیت ہے اب میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ادا کروں گا اس قرض کو، تو اللہ وہ بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس میں جو ہے وہ ہمارے شیوخ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس وقتی طور پر موجود نہیں ہے اور اسے یقین ہے کہ میں ادا کر سکوں گا اور میں ادا کر لوں گا، تو اس کو قرض لے کر کے بھی قربانی کر لینی چاہیے، چونکہ یہ صدقہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کم نہیں کرتا بلکہ یہ بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے سے کم ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں اور ہماری دل ہو اور ہمارا شوق ہو اور ہم اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے اول تو اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر ہم قرض لے کر کے بھی اس کو کریں تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے۔ جی بالکل، نیت ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نیتیں تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، نعمان صاحب میرے کان میں کویسچن کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو قربانی کر رہے ہیں، جو سربراہ ہیں اپنے کنبے کے، ان پہ تو وہ ساری چیزیں لازم ہیں کہ بال نہیں کٹانے اور ناخن نہیں کاٹنے، لیکن جو باقی گھر کے اہل خانہ ہیں ان کی طرف سے بھی تو وہ قربانی جا رہی ہے، تو کیا وہ شامل نہیں ہو جائیں گے بال کاٹنے میں، ناخن نہ ترشوانے میں اور یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس چیز کے اندر واضح طور پر کوئی حکم موجود نہ ہو اور اس میں اختلاف موجود ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کو دونوں رائے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک جو مطلب ہے کہ سب کے لیے کہا گیا، اگر وہ کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر خاص طور پر جو ہے وہ ارادہ احدکم ان یضحیہ، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اصل میں قربانی تو ولی ہی کرتا ہے، باقی لوگ اجر میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اس کے اہل خانہ میں سے کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ اس طرح مطلب جو ہے وہ نہیں ہے جیسے وہ قربانی کرنے والا اگر نہیں کرتا تو وہ اس میں جو ہے وہ مجرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کیسا ممکن ہے یہ کہ ماں کا ذکر ہو اور وہاں باپ کا ذکر نہ ہو؟ تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات گھوم رہی تھی، تو میں نے سوچا یہ میں لگے ہاتھوں پوچھ ہی لوں آپ سے۔ ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تو اتنا افضل اور وہ اتنا ثواب، اور حج کے حوالے سے کہ آپ کو وہ ثواب ملے گا، باپ کے ساتھ بھی اگر یہ عمل کیا جائے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ لفظ ماں جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک شفقت شاید بہت گہری قسم کی ہے، شاید امام صاحب نے اسی حوالے سے ذکر کیا ہو، باقی اس کو ذکر انہوں نے بر الوالدین میں ہی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ، تو آج میرا خیال ہے کہ اس کی بہت اشد ضرورت بھی ہے کہ والدین کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ وقت دینا، تو یہ لازماً جو ہے وہ، چونکہ ان کو ایک عجیب سی خوشی جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے اس چیز سے جب ساری اولاد گھر کے اندر جمع ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر گھر کے اندر سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں اور سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوں تو والدین کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی جب ان میں سے کوئی ایک یا دو موجود نہ ہوں۔ تو اس اعتبار سے والدین اور والدہ میں فرق نہیں ہے، یہ صرف ان کا قول تھا، میں نے اس لیے اس کو یعنی لفظ نقل کر دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب ہم
ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें तो वो खुला मैसेज हो, वो कहीं ऐसा तंग मैसेज ना हो कि किसी के ज़हन में ये तासुर ना चला जाए कि सिर्फ ये माँ के लिए है, बेटे के लिए है, बाप के लिए है। ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसकी तस्हीह भी ज़रूरी थी। बिल्कुल, और यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है कि जहाँ माँ का जिक्र हो वहाँ बाप का ना हो, और बाप का जिक्र हो और माँ का ना हो। तो यकीनन अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअतें रखी होंगी सब आपके हवाले से, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मौलाना अमीन साकिब साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहे, आपने वक्त दिया, आपके आने का शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन जी बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही और दिल नहीं चाह रहा था कि ये सेगमेंट ख़त्म हो, लेकिन चूँकि हमें अब ब्रेक की तरफ भी जाना है तो फिर मुझे ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी और मौलाना अमीन साकिब साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। इन दोनों साहिबान ने हमें इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, जिससे हमें समझ लग सकी कि हम इन 10 दिनों में अशरा ज़िलहज में क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम हैं जो थोड़े वक्त में करके बहुत ज़्यादा सवाब और अजर हासिल कर सकते हैं। ये बात दिल में घर कर गई कि अगर वालिदैन के साथ बैठ के आप सिर्फ रात का खाना ही खा लें तो वो आप हज का नफली सवाब हासिल कर सकते हैं। तो चाहें जितने मर्ज़ी हज करें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी। कोशिश करके देखते हैं इसी जुस्तजू के साथ कि ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे और ये ज़रूर हम इनकी बरक़ात हासिल करने में कामयाब होंगे 10 दिनों की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।